व्यू 360 में। नेटो के 70 साल मुकम्मल, अमेरिका और तुर्की के दरमियान हथियारों की खरीदारी पर खलीज बढ़ने लगी। फेक न्यूज और फेक अकाउंट्स के खिलाफ फेसबुक का क्रैकडाउन। क्रिकेट भी खेलते हैं, मजे भी करते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं एंड जस्ट हैव फन। और अमेरिका में क्रिकेट कैसे भारतीयों और पाकिस्तानियों को दोस्त बना रही है। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं सारा जमान। रूस से मिसाइल निज़ाम खरीदने का फैसला करने पे अमेरिका ने तुर्की को F-35 तैयारों के पुर्जे फराहम करने का अमल रोक दिया है। अमेरिकी हुकूमत कई माह से खबरदार कर रही थी कि अगर तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल निज़ाम खरीदा तो अमेरिका उसे जदीद F-35 जंगी तैयारों के फरोख्त का मंसूबा तर्क कर देगा। पुर्जों की फराहमी रोकना इसी अमल में पहला कदम है। अमेरिकी महकमा दिफा के मुताबिक जब तक तुर्की अपने फैसले पर नजरसानी नहीं करता उसे अमेरिकी जंगी तैयारों की फराहमी का अमल मुअत्तल रहेगा। रूस से हथियार खरीदने पर तुर्की को अमेरिका की जानिब से पाबंदियों का सामना भी हो सकता है। तुर्क क़यादत का कहना है कि वो किसी दबाव में नहीं आएंगे। अमेरिका और तुर्की दोनों नेटो इत्तेहादी हैं और इस इत्तेहाद के क़याम का एक बुनियादी मकसद ही यूरोप में रूसी जारहियत का मुकाबला करना था। तो इसलिए अब एक नेटो रुकन का रूस से ही हथियार खरीदना एक गैर मामूली इक़दाम है। इस वक्त हम चलेंगे साकिब उल इस्लाम के पास जो कैपिटल हिल पे हैं। साकिब, नेटो के 70 साल मुकम्मल हो रहे हैं और वाशिंगटन में कल इसी हवाले से रुकन मुल्कों के वज़राए ख़ारजा का इजलास भी हो रहा है। सदर ट्रंप रुकन ममालिक को अक्सर तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। अब जबकि इजलास वाशिंगटन में हो रहा है, क्या तवक्कुआत हैं? जी सारा, 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में बनने वाला नेटो का ये इत्तेहाद अपनी 70वीं सालगिरह भी वाशिंगटन में ही मना रहा है। लेकिन आज मुख्तलिफ बात यह है कि अमरीकी सदर ही इसके सबसे बड़े नाकिद हैं और सदर ट्रंप की तनकीद के बावजूद वाशिंगटन में माहिरीन कहते हैं कि अमरीका इस इत्तेहाद से बाहर नहीं निकलेगा। और इस इजलास के 70वीं सालगिरह के इस इजलास और नेटो के फ्यूचर के यानी मुस्तकबिल के बारे में वाशिंगटन में माहिरीन से हमने बात की। आइए देखते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान नेटो के बारे में जब अपनी राय वाज़ेह तौर पर दी तो इससे बहरे ओकेनूस के दोनों तरफ के मुल्क परेशान हो गए। ताहम अमरीका में अमूर खारजा के ज्यादातर माहिरीन की राय में नेटो दुनिया के कामयाब तरीन अस्करी इत्तेहादों में से एक और कतई तौर पर नाकारा नहीं है। इस इत्तेहाद ने माजी में रूसी जारियत से लेकर जनूब में बिगड़ते हालात और साइबर क्राइसिस की सूरत में खुद को हालात के मुताबिक ढालने की सलाहियत दिखाई है। तो नेटो बदल रहा है और इत्तेहादी मुल्क दिफा पर मजीद पैसा खर्च कर रहे हैं। नेटो पर किए जाने वाले अस्करी अखराजात सदर ट्रंप के लिए बुनियादी मसला रहे हैं। उन्होंने यूरोपियन इत्तेहादियों को बारहा कहा है कि वो अपने फौजी अखराजात बढ़ाएं। तमाम इत्तेहादियों ने अपना हिस्सा बढ़ाने पर आमादगी जाहिर की है और इतना बढ़ाने पर कि माजी में इतना कभी किसी ने सोचा भी ना होगा। नेटो के असूलों के मुताबिक रुकन मुल्कों को अपनी मजमूई मुल्की पैदावार का कम से कम 2% फौज पर खर्च करना होगा। लेकिन 29 में से महज 7 मुल्क गुज़िश्ता साल इस मुकर्ररा हद तक पहुंचे हैं। माहिरीन 2% के इस कायदे को अहम समझते हैं। आप ये पैसा किसी को नहीं दे रहे, आप ये नेटो बजट में नहीं डाल रहे हैं, आप इसको खुद अपने ऊपर लगा रहे हैं। ये आपकी अपनी सलामती के लिए है, जो नेटो को भी एतमाद देता है कि हम इस मुल्क की मदद कर सकते हैं क्योंकि ये अपने दिफा के बारे में संजीदा हैं। दूसरे माहिरीन मुत्तफिक हैं कि खर्च अहम है, लेकिन बुनियादी तौर पर इत्तेहाद की रूह रुकन मुल्कों की एक दूसरे पर एतबार कर सकने की सलाहियत में है और सदर ट्रंप ने इस एतबार को नुकसान पहुंचाया है। जब अमरीकी सदर इस तंजीम की अहमियत पर सवाल उठाते हैं तो मास्को और बीजिंग में हमारे दुश्मन भी समझते हैं कि क्या नेटो अपने छोटे मुल्कों के दिफा के लिए आएगा या नहीं। इन मुल्कों के लिए जिन पर अमरीकी सदर ने तनकीद की है कि वो नेटो के काबिल नहीं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस इजलास में अमरीकी इंतजामिया नेटो से अलहदगी का ऐलान कर देगी। मार्क का कहना है कि यही वजह है कि सदर ट्रंप की तरफ से किसी मजीद तनकीद से बचने के लिए वाशिंगटन DC में इस इजलास को वज़राए खारजा की हद तक महदूद किया गया है। साकिब, इजलास वाशिंगटन में हो रहा है, क्या रुकन जो आ रहे हैं इसके लिए उनकी मुलाकात सदर ट्रंप से हो गई या सदर ट्रंप किसी मौके पर इस इजलास में शिरकत करेंगे?
یہ تو ہم نے بتا دیا کہ اس اجلاس کو صدر ٹرمپ کی تنقید سے بچنے کے لیے وزراء خارجہ کی حد تک محدود کیا گیا ہے، لیکن سیکرٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ آج وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے، اور پھر جو 29 ممالک کے وزراء خارجہ ہیں وہ امریکی کانگریس کا ایک مشترکہ اجلاس بھی اٹینڈ کریں گے، اور اس اجلاس میں جہاں نیٹو کی فنڈنگ کی بات ہوگی وہاں روس کی جارحیت کے بارے میں بات کی جائے گی، اور افغانستان میں کسی سیاسی عمل کا حصہ جو نیٹو بن رہا ہے اس کے بارے میں اور دہشت گردی سے مقابلہ کرنے کے بارے میں موضوعات شامل ہیں۔ بہت سارے اہم انٹرنیشنل ایشوز پہ بات چیت ہوگی، لیکن یہ بھی دیکھنا باقی ہے کہ جو رکن ممالک ہیں ان کے آپس کے اختلافات کتنے کھل کر سامنے آتے ہیں یا نہیں سامنے آتے، اور وہ اس کو دبا کے رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ثاقب الاسلام ہمارے ساتھ ہے کیپٹل ہل سے، تھینک یو ثاقب۔ دنیا بھر میں تقریباً 3.25 ارب لوگ فیس بک اور اس سے منسلک سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے واٹس ایپ، انسٹاگرام اور میسنجر کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس پر کون، کیا اور کیسے مواد شیئر کرتا ہے، اس کو کمپنی کس حد تک ریگولیٹ کر سکتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ فیس بک کی تمام تر کوششوں کے باوجود نیوزی لینڈ میں مساجد کے حملوں کی ویڈیوز اب بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں، اور آسٹریلیا انفیکٹ وہ پہلا ملک بننے جا رہا ہے جو پرتشدد واقعات کی ویڈیوز بر وقت نہ ہٹا پانے والی سوشل میڈیا کمپنیوں کو کروڑوں ڈالر جرمانہ اور سزا دینے پر قانون سازی کر رہا ہے۔ اب فیس بک نے پاکستان میں 103 اکاؤنٹس، اس میں فیس بک پیجز، گروپس اور انسٹاگرام پروفائل شامل ہیں، انہیں بلاک کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کمپنی کے مطابق یہ اکاؤنٹ صارفین کو اپنی شناخت کے بارے میں گمراہ کر کے مربوط اور غیر مصدقہ طرز عمل میں مصروف تھے، اور ان کے تانے بانے پاکستانی افواج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ملازمین سے ملتے ہیں۔ ISPR نے بہرحال اس پر کوئی باضابطہ رد عمل اب تک نہیں دیا۔ اسی طرح بھارت میں الیکشن سے چند روز پہلے کانگریس اور بی جے پی سے منسلک 700 سے زیادہ پیجز بھی فیس بک نے اسی وجہ سے ہٹا دیے ہیں کہ یہ غیر مستند مواد کی تشہیر اور اسے بانٹنے میں مصروف تھے۔ سنگاپور میں اب ایک ایسا قانون تشکیل دیا جا رہا ہے جو فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا کمپنیوں کو پابند کرے گا کہ وہ ایسی پوسٹ پر وارننگ لگائیں جنہیں حکومت جھوٹ قرار دیتی ہے، اور ایسے کامنٹس کو ہٹائیں جو حکومت کی نظر میں ملک کے مفاد میں نہیں۔ ناقدین اسے آزادی اظہار رائے پہ ایک بڑی قدغن قرار دے رہے ہیں۔ تو فیس بک کیا فیک نیوز کا سائیکل توڑ کر خود کو ایک ذمہ دار اور غیر جانبدار کمپنی بنا سکتی ہے جو حکومتوں اور عوام دونوں کے ہی انٹرسٹ کو آگے لے کے چل سکے؟ اسی بارے میں ہم بات کریں گے سلیکان ویلی میں ٹیکنالوجی کنسلٹنٹ سباہت اشرف سے۔ سباہت، ویلکم ٹو ویو 360۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ فیس بک نیوز کا ادارہ نہیں ہے۔ ہاں، بہت سے لوگ اب نیوز وہاں سے پڑھتے ہیں، لیکن بہرحال فیس بک کا مین پرپز نیوز دینا نہیں ہے۔ تو اس ادارے کی کیا ذمہ داری ہے یوزرز کی جانب؟ شکریہ سر۔ دیکھیے، ذمہ داری 2-3 سطح پہ آپ دیکھ سکتی ہیں۔ ایک تو ان کی اپنی ایک انسانی ذمہ داری آپ سمجھ لیجئے، اور اس پہ وہ خاصی محنت کرتے رہتے ہیں۔ مطلب اگر آپ یہ غور کریں نا کہ ہم نے دیکھی تو ایک ویڈیو اور مسجد پہ جو ابھی حملہ ہوا ہے کرائسٹ چرچ میں، وہ ویڈیو جلدی سے جلدی ڈھونڈ کے اس طرح کی ویڈیو کو روکنا، ہم نے تو صرف ایک معاملہ دیکھا۔ آئے دن صبح دوپہر شام 24 گھنٹے فیس بک کا جو عملہ ہے وہ اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز دیکھتا ہے، ہٹاتا ہے، سنبھالتا ہے۔ ان سے جب بات کرو یہاں پہ تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو بہت وی آر ویری پراؤڈ ٹو ورک ٹو اسٹاپ تھنگز لائک دس۔ اب اس میں ایک کوئی چیز نکل گئی، نہیں نکلی، وہ بہت، آپ سوچیں نا کہ ان کو، جیسے آپ نے کہا، لاکھوں لوگ اس پہ، لاکھوں بلکہ ملینز آف لوگ، اربوں لوگ، مطلب ارب تک تو اکاؤنٹس ان کے ابھی شاید نہیں ہیں، لیکن اتنے سارے لوگ اتنی ساری ویڈیوز بیک وقت ڈال رہے ہیں، اس کو سنبھالنا، اس کو دیکھتے رہنا۔ تو یعنی فیس بک اس کو اپنی رسپانسبلٹی بطور کمپنی سمجھتی ہے کہ اس طرح کا جو مٹیریل جو لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے اس کو وہ ہٹانے کے لیے کانسٹنٹلی بیہائنڈ دا سینس کوشش کرتی رہتی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت میں جس طرح سے ہم ابھی اگر اگزامپل لیں تو انتخابات ہونے والے ہیں، لیکن فیک نیوز کا بازار گرم ہے، فیس بک کے ذریعے بھی اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ ایک طرف تو فیس بک اس طرح کے پیجز پہ کریک ڈاؤن کر رہا ہے جو فیک نیوز پھیلا رہے ہیں یا لوگوں کے سامنے اپنی آئیڈینٹی نہیں ریویل کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب فیس بک کا اپنا الگوریدم ایک ایسا ہے کہ جو چیز بندہ ایک مرتبہ پسند کرتا ہے فیس بک بار بار پھر اسی طرح کی چیزیں اس کو دوبارہ دکھاتی بھی ہے۔ تو ایک طرح سے خود ہی فیس بک لوگوں کو مزید ڈرائیو نہیں کر دیتی فیک نیوز کے پیجز کی جانب صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ ایسا پیج پسند کیا تو اسی طرح کا مٹیریل بار بار ان کے سامنے اب آنے لگ گیا ہے؟ دیکھیے، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز پسند کر رہے ہیں تو وہی آپ کی چیز ہے، اور فیس بک مطلب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھے، وہ اپنے الگورتھمز امپروو بھی کرتے رہتے ہیں۔ کوئی چیز ایک وقت ایک ہی جگہ نہیں رہتی ہے، بدلتے رہتے ہیں، اس کو امپروو کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ جو اگر آپ نے ریسنٹلی جو آپ نے دیکھا، انہوں نے
پاکستان میں ISPR مبینہ طور پہ ISPR کنیکٹڈ اکاؤنٹس، اور انڈیا میں خاص طور پہ پولیٹیکلی کنیکٹڈ اکاؤنٹس، BJP کنیکٹڈ اکاؤنٹس، کانگریس کنیکٹڈ اکاؤنٹس ہٹائے، وہ انہوں نے کانٹینٹ پہ نہیں ہٹائے، بلکہ ان کا اگر آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں کانٹینٹ سے تعلق نہیں ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سے اکاؤنٹس اپنی حرکتوں سے جعلی لگ رہے ہیں، کہ وہ ایک ہی بہت سارے اکاؤنٹس کوآرڈینیٹڈ طور پہ ایک ہی وقت ایک ہی چیز ڈال رہے ہیں، ایک ہی طرح سے ڈال رہے ہیں، ان کو ہم روکتے ہیں۔ ان کا کیا ہے کہ ہم تو اسی طرح سے پہچانتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے وہ جعلی اس طرح سے ہے، اور پھر اکاؤنٹس پہ اگر آپ دیکھیے بہت سارے اکاؤنٹس میں انفارمیشن نہیں ہوتی ہے، کہ نام ہے، پتہ نہیں ہے، ڈیٹ آف برتھ نہیں، وہ ساری چیزیں ان کو استعمال کر کے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور ان کے پاس اتنا سارا ڈیٹا ہے کہ اس کے بنیاد پہ وہ اپنے الگورتھمز، جیسے آپ نے کہا نا الگورتھمز بناتے ہیں، اس الگورتھم سے چیز آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے، پھر وہ ایک انسانوں کی ٹیم کے پاس جاتی ہے، گلوبل ٹیمز ہیں جو اس کو پھر دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس میں کوالٹی کنٹرول ہوتا ہے۔ اچھا، بہت اس میں کام چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ جی صرف مواد نہیں بلکہ جس طرح سے یہ اکاؤنٹس آپریٹ ہو رہے ہیں وہ بہت میٹر کرتا ہے فیس بک کے لیے، لیکن جب ہم مختلف حکومتوں کی جانب سے دیکھتے ہیں، ہم نے سنگاپور کا بتایا وہ قانون سازی کر رہا ہے، پاکستان بھارت میں ہم جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جن لوگوں کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں جو حکومت پہ یا ریاستی اداروں پہ تنقید کرتے ہیں، ان پہ حکومتوں کی جانب سے کریک ڈاؤن ہوتا ہے، وہ بند کر دیے جاتے ہیں، مخصوص پوسٹ کرنے پہ صحافیوں اور بلاگرز کے خلاف کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے میں فیس بک کا کیا رول ہے؟ دیکھیں اس میں اب آپ نے رول پوچھا، پچھلی دفعہ آپ ذمہ داری، دیکھیں ذمہ داری اور رول میں فرق ہے نا، ایک تو ان کی ذمہ داری ہے اور ان کی اپنی بھی ایک ضرورت ہے کہ وہ انفارمیشن ایسی دیں جو ان کے صارفین اس کو پسند کریں۔ اب ان کو اگر آپ جعلی انفارمیشن دیں گے تو صارفین خود ناراض ہوں گے۔ دوسری طرف ان کا جس کو کہہ لیں کہ رول کیا ہے وہ کمپلیکس ہے، بلکہ پہلے یہ زیادہ کنٹرول اتنا نہیں تھا جتنا اب ہے، اور اب آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ دنوں میں مارک زکربرگ صاحب کے پاس ٹرمپ کے الیکشن کے بعد اتنا پولیٹیکل پریشر آ رہا ہے امریکن گورنمنٹ سے، برٹش گورنمنٹ سے، پھر جو گورنمنٹ زیادہ کنٹرول کرتی ہیں میڈیا وغیرہ کو ان کی طرف سے، تو یہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی جو اسپیسیفک ریکویسٹ ہیں ان کو بھی فالو اپ کریں، اور ان کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کو بھی فالو اپ کریں، اور ان کے اوپر باقاعدہ اب یہ جیسے آپ نے کہا فائنز لگنے کی اور جرمانہ ہرجانہ، ان چیزوں کا بھی پریشر اب ان کے اوپر آ بھی رہا ہے، ان کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے، تو ان کا ایک کانسٹنٹ رول پہلے بھی تھا اب بھی ہے، اور اب ان کی اگر آپ دیکھیں پالیسیز تھوڑی مزید بدل رہی ہیں۔ امریکہ میں بھی انہوں نے وائٹ سپریمیسی کو اب کانشیسلی بلاک کرنا شروع کیا ہے زیادہ، بالکل اسی طرح سے ہر ملک میں اب ان کا رول خاصا کمپلیکس بھی ہوتا جا رہا ہے کہ ہر ملک کی اپنی ریکوائرمنٹ، اور اس رول میں ان کو حکومتوں کی جو ڈیمانڈز ہیں، نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ اور جو یوزرز کے انٹرسٹ ہیں خاص طور پر فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے، ان سبھی کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہوگا، ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور کانٹرڈکٹری ہیں ایک دوسرے سے، کہ فریڈم آف انفارمیشن اور گورنمنٹ کنٹرول بہت کانٹرڈکٹری ہیں، تو اس لحاظ سے کوشش یہ لوگ کر رہے ہیں، اور اس میں ان کو اپنا کمرشل انٹرسٹ بھی فالو اپ کر کے رکھنا ہے۔ رائٹ، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ فیس بک بہرحال ایک فار پروفٹ کمپنی جس سے کمرشل انٹرسٹ بھی ہیں۔ سبحات اشرف ہمارے ساتھ ہے سلیکان ویلی سے، ٹیکنیکل کنسلٹنٹ۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ تھینک یو جی۔ پروگرام میں آگے چل کے ہم آپ کو واشنگٹن ڈی سی کے ایک ایسے تعلیمی پروگرام کے بارے میں بتائیں گے جس کے ذریعے چھوٹے بچوں کو ان کی پیدائش کے بعد سے 5 سال کی عمر تک کتابوں کا جو ہے تحفہ وہ مفت دیا جاتا ہے، تاکہ ان کا دل کتابیں پڑھنے کی جانب مائل ہو سکے۔ دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آئیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر، اور اس کے علاوہ facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ آپ کو نہ صرف ہماری تمام تر خبریں ملیں گی، بلکہ یہاں پہ ہم فیس بک لائیو نیوز بلیٹنز، انٹرویوز اور مختلف دلچسپ واقعات کی لائیو کوریج بھی آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے حال ہی میں برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انہیں چین میں ویگر مسلمانوں کو ایسے مراکز میں رکھے جانے کے بارے میں مناسب معلومات حاصل نہیں جہاں ان کے ذہن زبردستی تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، اور نہ ہی وہ ان پاکستانی مردوں کے بارے میں جانتے ہیں جو ایسے کیمپوں میں قید اپنی بیویوں کی رہائی کے بارے میں پاکستان میں احتجاج کر چکے ہیں۔ لیکن امریکہ کا کہنا ہے کہ چین میں مذہبی اقلیتوں کے حقوق کی پامالی کے شواہد بڑھتے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چین کو اس وقت ویگر نسل کے مسلمانوں کو بڑی تعداد میں قید کرنے، تبت سے تعلق رکھنے اور مختلف عقائد کے ماننے والوں پر کریک ڈاؤن کی وجہ سے بین الاقوامی مذمت کا سامنا ہے۔ ویگر مسلمان اور تبتنز ایک عرصے سے دنیا کو اپنے اوپر ہونے والے مظالم سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتے آئے ہیں۔ جنیوا میں گزشتہ سال ہونے والا یہ مظاہرہ انہی کوششوں کا ایک حصہ تھا۔ چین ان الزامات کو رد کرتا ہے۔
اس کا کہنا ہے کہ ویگرز کو پیشہ ورانہ تعلیمی اداروں میں رکھا گیا ہے تاکہ شینجیانگ کے خود مختار مسلم اکثریتی علاقے میں مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردانہ حملوں سے بچا جا سکے۔ عمر بخالی کہتے ہیں کہ وہ ویگر تعلیمی کیمپ سے پچھلے سال بھاگ کر ترکی آئے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا قصور صرف مسلمان ہونا تھا اور یہ کیمپ صرف ان کی مسلم شناخت کو ختم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ داڑھی رکھ لینا کافی ہے، جمعہ کی نماز پڑھنا کافی ہے، نماز جنازہ پڑھ لینا کافی ہے، السلام علیکم کہنا کافی ہے، محمد کہا جانا کافی ہے، ہر چیز توجیہ بن سکتی ہے۔ امریکہ کے سفیر برائے بین الاقوامی آزادی مذہب سیم براؤن بیک کہتے ہیں کہ گرجا گھر تباہ کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کے مذہبی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ چین عقیدے سے جنگ لڑ رہا ہے، لیکن یہ جنگ وہ جیت نہیں سکتے۔ ایسا لگتا ہے کہ چینی کمیونسٹ پارٹی کو اپنے ہی لوگوں پر اس بارے میں اعتبار نہیں ہے کہ وہ اپنے عقیدے پہ چل سکیں گے۔ 1 ارب سے زائد لوگ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ امبیسڈر سیم براؤن بیک کہتے ہیں کہ جب سے چینی کمیونسٹ پارٹی نے مذہبی معاملات اپنے ہاتھ میں لیے ہیں، یہ مظالم بڑھے ہیں۔ وزیر خارجہ مائک پومپیو بھی اس بات سے متفق ہیں۔ یہ میرے خیال میں انسانی حقوق کی تاریخی خلاف ورزی ہے۔ ہم چین کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک بھیانک عمل ہے اور اسے رکنا چاہیے۔ اپنے خاندانوں سے جدا کر دیے گئے ویگر اور تبتی افراد انتہائی بے چینی سے چین پر دباؤ اور اس کے نتائج میں اضافے کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ سنڈی شین کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جب بھی تناؤ بڑھتا ہے، کرکٹ کا کھیل بھی ایک ہتھیار بن جاتا ہے۔ لیکن امریکہ میں پاکستان اور بھارت سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ کرکٹ کلبز کے ذریعے ہی ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ انشمن آپٹے آج ہمیں ملوا رہے ہیں بوسٹن جمخانہ کلب کے ممبر سے، جو سمجھتے ہیں کہ کھیل کے میدان کو جنگ کا میدان نہیں بننا چاہیے۔ پلوامہ میں دہشت گردی کے حملوں اور ان پر جوابی کارروائی سے بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑھنے والے ٹینشنز کے بارے میں بوسٹن جمخانہ سپورٹس کلب کے ممبرز کی رائے ملی جلی تھی۔ I think it's justified. Every country, ہر کنٹری کو یہ رائٹ ہے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے۔ میرا ریئیکشن آف کورس یہ تھا کہ پاکستان should react and retaliate. I have full faith in the Indian government. India ne, I think, was very quick to respond and very quickly I think they attacked Pakistan. لیکن سپورٹس کلب کے ممبرز نے ہزاروں میل دور ہونے والے تنازع کی آنچ کو اپنے کھیل اور اس کے گرد بنے تعلقات تک پہنچنے نہیں دیا۔ 1996 میں شروع کیے گئے اس کلب کا مقصد ہی امریکہ میں جنوبی ایشیا سے آنے والوں کو ایک جگہ اکٹھے ہونے کا موقع دینا تھا۔ ہم کچھ ایسا چاہتے تھے جو جنوبی ایشیا سے آنے والے ہم سب کو جوڑنے کے ساتھ ساتھ اس علاقے کے تنوع کی عکاسی بھی کرے، لہٰذا ہم نے اس کا نام بوسٹن جمخانہ کلب رکھا۔ بوسٹن جمخانہ سپورٹس کلب کے 150 سے زیادہ ممبرز میں تقریباً 10% پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ کلب ہر سال کرکٹ ٹورنامنٹس آرگنائز کرتا ہے۔ کرکٹ کے علاوہ کئی ممبرز پوکر کے بھی شوقین ہیں۔ آپ کا کھانا ایک جیسا ہے، آپ کی بول چال ایک جیسی ہے، تو I think all these things help basically making us very very good friends and we try, ایک کوشش کرتے ہیں کہ we don't go towards basically جس طرح sensitive topics ہیں۔ موٹو وہی ہے کہ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں، مزے بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا دھیان رکھتے ہیں and just have fun۔ کلب ممبرز مانتے ہیں کہ اپنے ملک سے دور امریکہ میں میل جول سے ایک دوسرے کو سمجھنے اور سیاسی معاملات کو دیکھنے کا ان کا نظریہ بھی بدلا ہے۔ آپ کو ایک نیوٹرل ویو ملتا ہے، دونوں سائڈ کا ویو ملتا ہے۔ You talk to your Pakistani friends, you understand کہ they don't want it either. But اگر آپ انڈیا میں ہو، آپ کو ایک ہی طرح کی نیوز آپ کے دماغ میں ڈالی جا رہی ہے، تو ایک آپ کا بیہیویئر، آپ کا سوچ چینج کر سکتی ہے وہ۔ یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے ہم لوگوں کا انٹریکشن ہے انڈیا اور پاکستان کی بیک گراؤنڈ کا۔ انڈیا اور پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کے انٹریکشن کو بند کر دیا جاتا ہے۔ سپورٹس کلب کے ممبرز مانتے ہیں کہ ان کا کلب دونوں ملکوں کے درمیان رشتے سدھارنے کے لیے مثال بن سکتا ہے۔ This is the only solution to this. یہ یہاں جو ایک چھوٹا سا تجربہ ہو رہا ہے، جہاں انڈینز اور پاکستانی اتنے اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے ہیں، یہ قومی سطح پر بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ میرے خیال سے یہ اس پیچیدہ مسئلے کا واحد حل ہے۔ بوسٹن جمخانہ سپورٹس کلب میں شامل پاکستانی اور بھارتی ممبرز مانتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے لوگوں میں بہتر سمجھ اور بھائی چارہ پیدا ہونے سے نفرت کی سرحدیں اپنے آپ مٹ جائیں گی۔ انشمان آپٹے، وائس آف امریکہ، بوسٹن، میساچوسیٹس۔ چلیں ادھر آ جائیں، تھوڑا ادھر ہو جائے۔ ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا،
अजीफा का जब उसके बाजू में प्रोस्थेटिक्स लगा यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं, तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं। ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। बच्चों में किताबों से लगाव पैदा करने के लिए 3 साल पहले अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन की हुकूमत ने नन्हे रिहायशियों को मुफ्त किताबें फराहम करने का आगाज़ किया। आज 5 साल से कम उम्र के 33,000 बच्चे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। ऐसे प्रोग्राम से बच्चों में क्या तब्दीली आती है, जानते हैं इस हफ्ते के एजुकेशन सेगमेंट में। हर महीने वाशिंगटन भर के 5 साल से कम उम्र बच्चों को एक खास तोहफा मिलता है, मुफ्त किताबें जो उनके घर तक पहुंचाई जाती हैं। जाशुआ क्लार्क ने बुक्स फ्रॉम बर्थ नामी इस प्रोग्राम में उस वक्त रजिस्ट्रेशन करवाई थी जब उनके बेटे मेसन की पैदाइश भी नहीं हुई थी। मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम की मदद से न सिर्फ मैं अपने बच्चे से दोस्ती का रिश्ता बना सकता हूँ, बल्कि इसको ऐसा हुनर भी दे सकता हूँ जो मुस्तकबिल में रोजमर्रा की जिंदगी में इसके काम आएंगे। ये एक लफ्ज समझेगा और इसे दोहराएगा और इसको वैसे ही इस्तेमाल करेगा जैसे उसे समझाया गया है। और मैंने महसूस किया है कि इन किताबों को पढ़कर मश्क करने से इसके अल्फाज के जखीरे में इजाफा हुआ है। वाशिंगटन डीसी की मेयर म्यूरियल बाउजर का कहना है कि हमारा मकसद भी यही है। हम तहकीक की बुनियाद पर कह सकते हैं कि वो बच्चे जिनको घर में किताबें पढ़कर सुनाई जाती हैं और नज़में गाकर सुनाई जाती हैं, उनके अल्फाज का जखीरा दूसरे बच्चों के मुकाबले में कहीं ज्यादा होता है। डीसी काउंसिल के रुकन चार्ल्स एलन ने वो कानून पास किया था जिसकी मदद से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो सका। जब पहली बार मैं काउंसिल में इलेक्ट हुआ, उस वक्त मेरी बेटी 2 साल की थी। अब वो 6 साल की है। मैंने देखा कि उसका कमरा दर्जनों किताबों से भरा हुआ था, लेकिन ये वाशिंगटन डीसी के हर घर की हकीकत नहीं। तब मैंने ये फैसला किया कि बच्चों को 9 उम्री में ही तालीम मुहैया करने के बारे में कुछ करूँगा। मेसन की वालिदा मार्गरेट पार्कर को ये प्रोग्राम बहुत पसंद है, खासकर किताबों के जरिए 2 ज़बानें सिखाने वाला हिस्सा। मैं अपने बेटे को हमेशा से एक और जुबान सिखाना चाहती थी और ये इंग्लिश स्पेनिश किताबें जो हमें मिलती हैं, इनकी मदद से मेरे बेटे को स्कूल से जो असबाक मिलते हैं और जो गाने मैं इससे सिखाती हूँ, इन पर इसकी गिरफ्त और मजबूत हो रही है। ये कुतुब इमेजिनेशन लाइब्रेरी से आती हैं, जो कि मकबूल अमरीकी कंट्री सिंगर डॉली पार्टन की जानिब से शुरू किया गया ख्वानदगी का गैर मुनाफा बख्श इदारा है। पूरे अमेरिका में ऐसे कई प्रोग्राम्स हैं, लेकिन वाशिंगटन डीसी सबसे बड़ा शहर है जहां ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है। जूली टैबू के साथ सहर माजिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था हमारा आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे, और ताज़ा तरीन खबरें दुनिया भर से आपको मिलेंगी हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।